सर, आप नज़रियाती तौर पर कल का पाकिस्तान कैसा देखते हैं? ये सवाल बड़ा अहम है, जाहिर है। और इसका जवाब भी जो है वो बड़ा ना मसनूई देना चाहिए मुझे, और न ही ज़्यादा इतना ऑप्टिमिस्टिक देना चाहिए। बात यह है कि कल का पाकिस्तान कैसा देख रहे हैं, कल का पाकिस्तान नज़रियाती एतबार से कैसा होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त नज़रियाती एतबार से एक अजीब कसमपुशी की कैफियत में है। एक जिसे कहते हैं ना बेयकीनी, बेमकसदियत, और जिसे कहते हैं कि समत का कोई तयन नहीं है कि हमने किधर जाना है। सुबह होती है तो उस दिन वो दिन गुजर जाता है, शाम पड़ती है अगले दिन की इंतज़ार होती है। हाँ जी, ये वो जो है ना एक इस तरह सा का एक एडहॉक किस्म का हमारा पूरा निज़ाम चल रहा है। निज़ाम में ज़िंदगी जो है रियासत का या मुआशरे का, वो एडहॉकिज़म पर चले तो वो भी बुरा होता है। एडहॉकिज़म नहीं होना चाहिए, परमानेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनके तहत रियासतें भी चलती हैं, मुआशरे भी चलते हैं। लेकिन जो नज़रिया है ये उससे भी कहीं अहम चीज़ होती है कि जो कौम नज़रियाती तौर पर मुज़महिल हो जाए, वो बेयकीनी का शिकार हो जाए कि हमारा नज़रिया है क्या, तो वो कौम उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा। बड़ी परेशानी की बात होगी कि नज़रिए का तयन जो है कौमें नज़रियों से चलती हैं। ऐसे नहीं होता कि बस डंक टपाओ जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, ये निज़ाम नहीं होता। नज़रियात को सोच समझ के तय किए जाते हैं, नज़रियाती मंजिल जो है उसका तयन किया जाता है, मकासद को सामने रखते हुए मंजिल का तयन होता है। तो इस एतबार से मैं कहूँगा कि नज़रियाती तौर पर इस वक्त एक पहलू तो बात का ये है, आपके सवाल का एक पहलू ये है कि नज़रियाती तौर पर इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है। एक तरफ हमारे ऑर्थोडॉक्स उलमा हैं, दीनी मदारिस के उलमा, और दूसरी तरफ लिबरलिज़म की तरफ। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि नज़रियाती तौर पर लिबरलिज़म की तरफ इस कदर तेज़ी के साथ रुझान बढ़ रहा है कि शायद अगर खुदा न खास्ता इतनी तेज़ी के साथ ये मामला चलता रहा तो मालूम नहीं कि फिर हमारा एंड क्या होगा। तो इसमें मैं एक बात फिर हो सकता है ना कर सकूं कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी जो है ना, मैं बल्कि अगर ये कहूँ कि स्टेयरिंग जो है ना वो मजहबी हलकों के हाथ में है, क़यादत उनके हाथ में है। मैं क्लास के अंदर ये कहा करता हूँ कि 1857 से ले लीजिए, कोई बड़ी से बड़ी मूवमेंट, कोई छोटी से छोटी मूवमेंट, कोई छोटे से छोटा वाक़या, हर मौके पर उलमा और मजहबी क़यादत ने ही क़यादत की है। 1857 की जंग आज़ादी, उसके बाद के जो हालात हैं उस पर शिबली नोमानी वगैरह का ये सारा देखें। 1857 की जंग आज़ादी की शिकस्त जो थी, तो ये छोटा सा हादसा नहीं था। मुसलमानों का माश इनसे छीन लिया गया, मुसलमानों की ज़ुबानें अरबी फ़ारसी इनसे छीन ली गई, उसकी जगह अंग्रेज़ी आ गई। ठीक है, तो जो कौम जिस कौम का पेट खाली हो, उस कौम के हौसलों को बुलंद रखना, फिक्री तौर पर उन्हें अपनी फिक्र पर मजबूत और कायम और दायम रखना, हाँ जी, उन्हें गिरने ना देना, उन्हें महरूमी और मायूसी का शिकार ना होने देना, ये काम बहुत बड़ा था। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं समझता हूँ अल्लामा शिबली और उनकी टीम जो थी, उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। उन्होंने मुसलमानों के 1857 के बाद मुसलमानों के हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मैं कहने को तो एक फिक्रा कह रहा हूँ ना, लेकिन इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद कार फरमा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ये जो टीम थी, और मौलाना शिबली,
اس طرح کے بیسیوں لوگ جو تھے انہوں نے کام کیا مسلمانوں کے حوصلوں کو، یعنی مسلمانوں کے نظریے کو پست نہیں ہونے دیا. اور یہی بات ہے کہ انہی کی سٹرگل تھی کہ 1857 میں ہم نے شکست کھائی اور 1947 میں پاکستان بن گیا. 90 سال کے مختصر عرصے میں شکست خوردہ قوم کو پھر ایک نئی نظریاتی ریاست قائم کرنے کے قابل بنا دیا. یہ ہماری مذہبی قیادت کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیا. اور اس کے بعد بھی میں عرض کرتا ہوں کہ بات کو میں نتیجے کی طرف لاؤں تو بات یہ بنتی ہے کہ مستقبل کا پاکستان نظریاتی اعتبار سے کیسا ہوگا، اس میں بڑی ذمہ داری اور بڑا کردار اور بڑا دار و مدار یہ ہماری مذہبی قیادت پر ہے. مذہبی قیادت سے میری مراد وہ مخصوص علماء نہیں ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے. مذہبی قیادت سے میرا خیال ہے کہ اگر میں اور آپ جو ہم کالجوں میں اسلامیات پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہم نے حاصل کی ہیں، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ مذہب کا نام لینے والے ہیں، مذہب کی انٹرپریٹیشن کا کام کرتے ہیں، مذہب کی تشریح و تعبیر کا کام کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا بات کو میں نے پھیلایا ہے کہ مذہبی حلقوں یعنی مذہبی لوگ جو مساجد کے اندر مدارس چلا رہے ہیں وہ ایک طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو میدان کے اندر مذہب کی جدید تعبیر و تشریح کا کام کر رہا ہے. مختلف اداروں کے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر حضرات. اگر ان لوگوں نے، اب میری گفتگو جواب کی طرف آ رہی ہے، اگر ان لوگوں نے جو تقاضے ہیں وقت کے انہیں پورا کیا، لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے اسلامی نظریے کے بارے میں جو سوالات ہیں ان سوالات کا تشفی اور تسلی بخش جواب دیا، لوگوں کو مطمئن کیا، لوگوں کے ذہنوں میں جو تردد پایا جاتا ہے مذہب کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں جو احساس قہتری پایا جاتا ہے اور جدیدیت اور مذہب کو جو دو ایک دوسرے کی سمت یعنی دونوں مخالف سمت میں جاتی ہوئی جو دو دھارے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو سمجھا کہ لوگوں کو مطمئن کیا، ٹھیک ہے، اور اس دور میں ان کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے جو یعنی میں بات سیدھی کروں کہ ایک نوجوان کے ذہن میں مذہب کے بارے میں جو اشکالات ہیں، جو احساس قہتری ہے اور جو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے مذہب پر عمل کیا تو میں احساس میں لوگ مجھے بیکورڈ کہیں گے. اگر ہم نے یہ سارا کام کر لیا نا تو پھر نظریاتی اعتبار سے پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. اور اگر ہم نے ان لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو بہت سارے اشکالات، بہت سارا تذبذب، ہاں جی، بہت سارے ابہام جو ہیں وہ لوگ اپنے سینوں کے اندر چھپائے پھریں گے، ان کا اظہار نہیں کریں گے کہ لوگ ان کو کہیں گے یہ بے دین ہیں اور مذہب سے انحراف کرنے والے ہیں. تو اگر ہم نے ان کو مطمئن کر لیا تو نظریاتی طور پر ہم انشاءاللہ العزیز روشن مستقبل ہے. اچھا، علماء جو ہیں مدارس کے اندر وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں، ہر بندہ سارے کام نہیں کرتا. اس طبقے نے اپنے جو بھی حالات ہیں ان میں وہ دین کا کام جو مدارس کے اندر، ہاں اس میں اصلاحات کی بڑی اشد ضرورت ہے. میں ان سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے عرض کروں کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایک کروٹ بدلیں اور جدید تقاضوں کو سمجھیں، اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کریں. آرتھوڈاکسزم ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اپنی سوچ میں تبدیلی کریں، وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جس طبقے کا میں نے ذکر کیا وہ لوگوں کو ذہنوں کو مطمئن کریں، لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو اندر اشکالات مذہب کے بارے میں چھپے ہوئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی بڑھیں اور مذہب پر عمل بھی کریں. یہ بندوبست اگر ہم نے کر لیا تو پھر ہم انشاءاللہ مذہب کے اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے. اور اگر ہم نے یہ کہا کہ اس نے یہ سوال کیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ فلانے طبقے کا ہوگا، اور یہ سوال اس نے کیا ہے
یہ لگتا ہے کہ مجھے چھیڑنا چاہتا ہے. اور اگر ہم نے اس سے آنکھیں بند کی نا, ہمیں ہر طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر مجھے کسی سوال کا جواب نہیں نہ آتا تو میں کہہ دوں اکرم ورک صاحب سے پوچھ لیں, میں کہہ دوں ڈاکٹر مستفید علوی صاحب سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہ کہوں کہ مجھے نہیں آتا تو میں اس کے اوپر وہ مکھن لگا کے اور یوں اس کو اپنی یعنی عزت بچانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ آپ صاحب کو اس سوال کا جواب نہیں آتا, واضح طور پر میں کہوں کہ فلاں عالم ہے بھائی, اس سے یہ سوال پوچھ لو, وہ آپ کو بہتر طور پر جواب دے گا. تو اگر ہم نے نا لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کر دیا نا, تو پھر پنجابی کا لفظ وہی میں بولنے پر مجبور ہوں, پھر ستہ ہی حیران ہے. اور اگر ہم نے آنکھیں بند کی حقائق سے, اور اس وقت کر رہے ہیں, حقائق سے بہت ساری ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ہم لوگوں کے ذہنوں کے تقاضے جو ہیں انہیں نہیں سمجھ رہے, ان کے اندر چھپے ہوئے سوالات کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. اس لیے ہم کبھی یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ احساس کمتری ہوتا ہے پہلے, احساس کمتری کے بعد پھر اس کے بعد انحراف آ جاتا ہے, اور انحراف کے بعد پھر 2-3-4 مرحلے معذرت خانہ انداز جسے ہم اپالوجیٹک انداز کہتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے. اپالوجیٹک انداز پہلے آتا ہے, پھر اس کے بعد انحراف آتا ہے, انحراف کے بعد پھر ارتداد آتا ہے. تو یہ خدا نخواستہ میں بھی اب اپنی کتابوں میں لکھنا میں نے شروع کر دیا ہے کہ مستشرقین نے میری باتوں سے تو پتہ نہیں قائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا, جو میرے اپنے ملک کے اندر میرے نوجوان جو ہیں ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو بہکے ہوئے ہیں بیچارے پریشان حال ہیں, میں ان کو اگر سیدھا کر لوں یا ان کے سوالوں کا جواب میں کچھ کسی حد تک دے لوں تو یہی میری اچیومنٹ ہے. مستشرقین مانے یا نہ مانے, اپنے ملک کے نوجوانوں کو میں بچا لوں, تو اگر میں نے بچا لیا تو نظریاتی اعتبار سے مستقبل بڑا روشن ہے. اور اگر ہم نے آنکھیں حقائق سے بند کی تو پھر اللہ کو پتہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لخلق اللہ, پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور بلی کے سامنے یعنی اگر وہ کبوتر کے سامنے بلی آ کے بیٹھ جائے تو وہ از راہ عاجزی ان کی ساری آنکھیں بند کر لے, تو فطرت کا بھی پھر اپنا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے. آمین.